औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज़ बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल तो अजीब है। बहुत सारी बातें जो आपके हजूर में गुजारिशात की सूरत में पेश कर चुका हूं। आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से इंतहाई अहम खबर है जो आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आपके इल्म में होगा कि आज से 2 दिन पहले जेल में दोबारा जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज़ इलाही साहब से मिलने गए। एक दफ़ा फिर उन्हें दावत दी गई कि आप अपने घर वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप मुस्लिम लीग काफ को दोबारा से ज्वाइन कर लें। हैरान कुन बात के चौधरी परवेज़ इलाही साहब की चीखें निकल रही हैं जेल में, और वो कहते हैं जी कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, 77 ईयर्स मेरी एज है, मैं 80 साल का हो गया हूँ और मुझे बदतरीन हालात में रखा गया है। छोटी सी कोठड़ी है, मेरे पाँव नहीं खुलते, ज़मीन जो है वो गंदी है, आलूदा है, वो जो गटर है उसका पानी वहाँ होता है और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। ये उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस से वो अपने घर पे जो है, फिर घर वालों ने रब्ता किया चौधरी शुजात हुसैन साहब से। चौधरी शुजात हुसैन साहब खुसूसी तौर पर मिलने गए, उनके बेटे उनके साथ थे, उनके भाई उनके साथ थे। जब वो मिलने गए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने समझाया, ये जेलर साहब के कमरे में मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात थी और इसे इब्तदाई तौर पर बड़ा खुफिया रखा गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उस रोज़ खुसूसी तौर पर नहला धुला कर, नया जोड़ा पहना कर, नई वेस्ट कोट दी गई। उस रोज़ उन्हें सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में बिठाया गया। वहाँ चौधरी शुजात हुसैन साहब जब आए, उससे पहले चौधरी साहब को पता ही नहीं था कि आज मेरे इतने नाज़बरदारियाँ क्यों हो रही हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब आए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ। तो उन्हें दोबारा कहा कि आप गलत ट्रैक पे हैं, आपने गलत किया है। आपको पता भी था कि हम हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, जिसकी आशीर्वाद एस्टेब्लिशमेंट को रही, हम उस पार्टी में रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो गए, जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त। और जिस वक्त आपने पीटीआई को ज्वाइन किया, उस वक्त तो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में इंतहा पर खड़े थे। तो आपने क्या सोच के इमरान खान को ज्वाइन किया? जिस पर परवेज़ इलाही ने बताया, उन्हें जवाब दिया कि मेरा सियासी जाननशीन जो है वो मोहन्नद सलाही है, तो अब सारे फैसले मोहन्नद सलाही करता है। चले यहाँ तक बात ठीक थी उनकी कि ज़ाहिर है 80 साल के बुजुर्ग हैं, 77 ईयर्स के हो चुके, 70 साल के हैं वो। 80 साल का बुजुर्ग शायद क़ुव्वत फ़ैसला इतनी ना हो, और फिर उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी ही में अपने जाननशीन मुकर्रर करूँ ताकि वो बेहतर फ़ैसले कर सके। ज़िंदगी उन्होंने बितानी है, तो मोहन्नद सलाही को उन्होंने अपना सियासी जाननशीन करार दिया और कहा है कि सारे फैसले मोहन्नद सलाही ही करता है और वही करेगा। यहाँ तक ये बात ठीक थी। जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उन्हें कहा कि आप वापस आ जाए काफ लीग में, एक दफ़ा फिर मैं बड़ेपन का मुजाहरा करता हूँ, बड़ा भाई हूँ, बड़े दिल के साथ, बड़े सोच के साथ आपके पास आया हूँ, लिहाजा मैं आपको माफ़ करता हूँ। आपने जो भी किया, ख़ानदान के लिए जो भी आपने किया, पार्टी के लिए जो भी किया, मेरे साथ वैसे तो ज़्यादती की, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये पार्टी मुझे वापस ही, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ये पार्टी मुझसे छीनने में और पार्टी में से मुझे मक्खन के बाल की तरह निकाल फेंकने में। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बावजूद आपको मुआफ़ करता हूँ, आप पार्टी में आ जाए। तो उस पर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, हालांकि उनकी चीखें निकल रही थी और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे कि मेरी दाद रसी की जाए, तो इस पर उन्होंने वही जवाब दिया और ये बड़ा हैरानकुन जवाब था। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से कहा कि चौधरी साहब, मैंने अर्ज़ किया कि मेरा सियासी जाननशीन मोहन्नद सलाही है, तो मोहन्नद सलाही ही ये फैसला करेगा कि मैंने क्या करना है। तो चौधरी साहब तो अपना मुँह सा लेके रह गए कि ये क्या जवाब दिया इन्होंने। मोहतरम नाज़रीन, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें एक और ख़बर है कि उसी असना में एक और प्रोटोकॉल लगा। लोग हैरान हुए कि अब क्या है, जेल में एक दफ़ा फिर खलबली मच गई और चौधरी साहब भी हैरान हुए कि अब कौन है। तो बताया जाता है कि वहाँ इंतहाई अहम एक मुक़्तदर हल्के जो होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे सारी वही गेम करते हैं, तो एक इंतहाई अहम ओहदेदार जो है एस्टेब्लिशमेंट के, वो वहाँ पहुँचे। वो भी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में आ गया और उन्होंने फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डायरेक्ट मुखातब किया और उन्हें बताया कि आपकी पार्टी जो थी ये हमेशा कहाँ खड़ी रही, आपकी पार्टी की क्या क्या कुर्बानियाँ और आपके लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है।
تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کا تو چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، آپ ابھی تک اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ تو پہلے تو مطلب اس پہ چوری شجاعت حسین بھی شجاع تھے، اسامت کا انہیں بھی علم نہیں تھا، اور پرویز الہی صاحب کو تو بالکل علم نہیں تھا. تو وہاں بھی چوری پرویز الہی صاحب نے کچھ توقف کیا، تھوڑا خاموش ہوئے، اور اس کے بعد کہا کہ میں کسی طریقے سے میرے بیٹے سے رابطہ کروایا جائے، مونس الہی سے، تو میں اس سے مشاورت کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا سیاسی جانشین وہی ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو اس موقع پر جو جواب ملا انہیں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ سنانا چاہتا ہوں. ایک شخص کو مار پڑ رہی تھی، اسے 5 7 10 بندے مار رہے تھے. تو وہ شخص نے کپڑے جھاڑے اور اس نے کہا تم نے مجھے تو مار لیا، میرے بھائی کو مار کے دکھاؤ، پھر دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے ٹکا کے بھائی کو بھی پھینٹا لگایا، بہت زیادہ مارا. انہوں نے کہا اب بتاؤ تمہارے بھائی کو مار لیا. کہتا تم نے میرے بھائی کو تو مار لیا نا، اب میرے باپ کو مار کے دکھاؤ، پھر دیکھتے ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھڑا ہے. انہوں نے باپ کو بھی خوب پھینٹا لگایا. تو انہوں نے کہا اب، اس نے کہا بس اب یہی لوگ تھے جنہوں نے گھر جا کے مجھے تانے دینے تھے کہ مار کھا کے آ گیا، تو میں نے کہا ان کو بھی ذرا پھینٹی لگ جائے. تو محترم ناظرین، جب پرویز الہی صاحب کو ایک بہت اہم عہدیدار نے ان کی سابق ہسٹری، ان کی اوقات یاد دلائی کہ آپ تو ہماری وجہ سے سارا کچھ تھے، تو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہونا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پھر گھر میں بیٹھے رہے؟ آپ 27 سال کی دوشیزہ کے ساتھ جو آپ نے شادی کی ہے، آپ وہ انجوائے کرتے پھرے، مونسون کی بارشوں میں آپ اس کے ساتھ بھیگتے رہے. تو پھر تو یہ سارا مونسون جو ہے یہ جیل میں گزرے گا. یہ سب باتیں جب ہوئی تو انہوں نے جب کہا کہ میری مونس الہی سے بات کروائی جائے، میرا سیاسی جانشین تو وہی ہے، وہی فیصلہ لے گا. تو مجھے یہ لطیفہ اس لیے یاد آیا کہ پرویز الہی صاحب نے سوچا ہوگا میں اکیلا کیوں جیل میں گلوں سڑوں، تو میں مونس الہی کا نام لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ سارے فیصلے اسی نے کیے، اور یہ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ فیصلے نہیں کیا، یہ مونس الہی کا فیصلہ ہے، مونس الہی ہی فیصلے کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بندے کے پتر بنتے ہیں، ابھی واپس آ جائے. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ بھی مونس الہی نے کرنا ہے. تو گویا یہ تھا کہ اب آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے وہ تو کیا، میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہ کر کے دکھائیں، پھر میں دیکھتا ہوں. وہی لطیفے والا کہ اب آپ نے مجھے تو مارا، میرے بھائی کو مار کے دکھائیں. تو پرویز الہی صاحب بڑے کایا سیاستدان ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا انہیں 20 مزدار چھوڑ کے دھکا دے کے ایک طرح سے خود اسپین بھاگ گیا اور وہاں گلچھڑے اڑا رہا ہے. بڑا خفیہ ملاقاتیں اس کی ہو رہی ہیں، اور ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں چوری مونس الہی صاحب بڑے مزے میں ہیں، اور ان کی راتیں جو ہوتی ہیں بڑی رنگین ہوتی ہیں. باہر کیا چوری پرویز الہی صاحب نے یہ سوچا کہ اپنے 80 سال کے باپ کو جیل میں چھوڑ کے غلط فیصلہ کر کے بیٹا بھاگ گیا، تو کیوں نہ میں سارا ملبہ اسی پہ ڈال دوں. تو چوری پرویز الہی صاحب نے یوں کہہ لیجیے بڑی محبت میں اپنا مستقبل دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کا مستقبل تو مونس الہی ہے، اس نقطہ نظر سے کہا ہو، یا پھر ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بوڑھے باپ کو اگر پھینٹی لگوا رہا ہے، پھینٹی سے مطلب یہ کہ جیل کی صحبتیں اور تو کوئی انہیں انگلی بھی نہیں لگا رہا. تو انہوں نے کہا کہ مونس الہی نے یہ فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی والا. میں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جب کولیشن بن گیا تھا، جب مسلم لیگ نون نے مجھے گرین سگنل دے دیا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، جناب حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، آپ مشترکہ امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ کاف کے، آپ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب. تو میں تو اس پہ چپ کر گیا تھا، میں تو مان گیا تھا. لیکن مونس الہی جو ہے اس پہ نہیں مانا، اور وہ مجھے راتوں رات میرا بازو پکڑ کے اس نے گاڑی میں مجھے بٹھایا اور عمران خان کے پاس لے گیا زمان پارک، اور وہاں جا کے میری ان سے ڈیل کروا دی، اور میں پھر پی ٹی آئی کا متفقہ امیدوار تھا اور ان کا مشترکہ امیدوار تھا. تو پرویز الہی صاحب نے اپنے بیٹے کا نام لیا کہ مونس الہی نے یہ کیا تھا، یہ فیصلہ میرا نہیں تھا، اور میں تو اس پہ ناخوش ہوں، میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بڑے بھائی کے خلاف بھی نہیں جا سکتا، لیکن مونس الہی نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی ماضی میں کیا وہ بھی مونس الہی نے کیا، اور اگر اس پہ سزا بنتی ہے تو اسے دے، مجھے کیوں پکڑ کے یہاں بٹھا رکھا ہے. اور دوسرا باپ ہے، ممکن ہے ذہن میں آیا ہو کہ اب میں نے تو غلطی کر لی، میں تو بھگتوں، لیکن اب میں اپنے بیٹے کو لیڈر بنا کے پیش کروں کہ جو بھی پیش رفت ہو وہ مونس الہی کے ذریعے ہو، مونس الہی سے رابطہ کیا جائے. جب اس سے رابطہ کیا جائے گا تو وہ ریلیف مانگے گا کہ مجھ پر جو مقدمات ہیں وہ مقدمات ختم کیے جائیں، میرے باپ پر جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں، ہمیں واپسی کا محفوظ راستہ دیا جائے. تو ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو، میرا چل چلاؤ کا وقت ہے، 80 سال کا ہو گیا ہوں، اب میرا کوئی فیوچر نہیں ہے.
وہاں پر جب انہیں ان کی اوقات یاد دلائی گئی، بہت کچھ کہا گیا، تو اس پر چوری پرویز الہی صاحب نے پھر ایک حیران کن بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، نہ تو میں آئندہ سیاست کروں گا اور نہ ہی آنے والے انتخابات میں بطور کینڈیڈیٹ صوبائی یا قومی اسمبلی کی نشست پر اس میں حصہ لوں گا. میں سینٹ کا الیکشن بھی لڑوں گا. میں سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیتا ہوں. مجھ پر اتنا ترس کیا جائے کہ بڑھاپے میں مجھے گھر بھیج دیا جائے، اس بڑھاپے میں جس میں نے ایک 27 سالہ دوشیزہ کے ساتھ شادی کی ہے، اس بڑھاپے کی لاج رکھی جائے، اور مجھے یہ جو ساون بھادو ہے یہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں بارش میں اس کے ساتھ بھیگوں، وہ میرے چہرے سے اپنے پلو سے پانی صاف کرے، اور میں جیسے ٹیڑھا میڑھا چلتا ہوں آنگن میں ٹہلتا پھروں. تو چوری پرویز الہی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنے بڑے بھائی سے جناب شجاعت حسین صاحب سے پھر یہ تو کہہ دیا کہ میں سیاست سے دستبردار ہوتا ہوں، میں ان انتخابات میں یا آنے والے کسی بھی انتخاب میں کسی بھی اسمبلی کے لیے، کسی بھی نشست کے لیے بطور امیدوار حصہ نہیں لوں گا. اس سے ایک میسج گیا کہ میں تھوکتا ہوں اب کاف لیگ پر، آپ کی سیاست پر، میں اس میں نہیں آنا چاہتا. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ٹکا سا جواب دے دیا کہ اب میں آپ کا مہرہ بن کر مزید کام نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، میرے خیال میں اسے پازیٹیو نہیں لینا چاہیے. چوری شجاعت حسین صاحب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے چوری شجاعت حسین صاحب 2 دفعہ انہیں جیل میں ملنے کے لیے گئے ہیں، 2 دفعہ جا کے انہیں کہا کہ آپ کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، پارٹی کے دروازے کھلے ہیں، آپ واپس آ جائیے. اور ڈیفینیٹلی ان کے لیے کم از کم وفاق میں ایک وزارت تو تھی، اگر صوبے میں آتے تو ان کے لیے چوری شجاعت حسین لڑتے تو کم از کم ان کے لیے اسپیکر کے لیے تو لڑتے. لیکن انہوں نے چوری شجاعت حسین صاحب کو ٹکا سا جواب دیا ہے اور انہیں کہہ دیا ہے کہ میں سیاست ہی نہیں کروں گا. اس کے دوسرا مفہوم کیا ہے کہ میں اب تھوکتا بھی نہیں ہوں کاف لیگ پر، میں نہیں آپ کی پارٹی میں آنا چاہتا. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی جواب ہے کہ اب میں اسی تنخواہ پر آپ کے ہاں نوکری کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو میں گھر بیٹھنا پسند کروں گا. آخری جو میرے زندگی کے ایام ہیں وہ اپنے 27 سالہ دلہن کے ساتھ گزاروں گا، مزے کی لائف گزاروں گا. جیسے میرا بیٹا اسپین گیا ہے، میں بھی اپنی نئی دلہن کو ساتھ لوں گا اور میں بھی اسپین یا کسی اور ملک چلا جاؤں گا. میرے پاس خربوں روپے ہیں، اربوں ڈالر ہیں، میرے پاس اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں. تو میں بھی آسٹریلیا کے کسی جزیرے کو خرید کر وہاں جا کے اپنی زندگی کے آخری دن بڑے خوبصورت گزار سکتا ہوں. میں امریکہ میں دن گزار سکتا ہوں. میں بھی جہانگیر ترین کی طرح انگلینڈ میں ایک بہت عالیشان ولا خرید سکتا ہوں، وہاں اپنی زندگی کے ایام گزار سکتا ہوں، یا اپنے بیٹے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے سیاسی جانشین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسپین میں ایک عالیشان اپارٹمنٹ، ایک عالیشان فارم ہاؤس بنا سکتا ہوں اور وہاں اپنی نوجوان بیوی کے ساتھ دن گزار سکتا ہوں. بڑھاپے کے دن انہیں اور بھی رنگین بنا سکتا ہوں. وہاں اپنی سلطنت بناؤں گا، وہاں میں خود ہی وزیر اعظم ہوں گا، وہاں خود ہی میں صدر ہوں گا، اور وہاں خود ہی میں اسپیکر ہوں گا، اور میرا ریموٹ کنٹرول میری نئی بیوی کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ چوری صاحب کے پلان ہیں. اب جو انہوں نے میسج دیا چوری شجاعت حسین صاحب نے اس کو کیسے سمجھا، میں نے تو جیسے سمجھا وہ میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چوری شجاعت حسین کی تحقیر کی ہے. 2 دفعہ گئے چوری صاحب ان کے لیے جیل میں گئے، اور یہ ان کا بڑا پن ہے، یہ انہوں نے غلط نہیں کیا. ہر بڑا بھائی جنہوں نے انگلی پکڑ کر انہیں سیاست میں لے کے آئے اور پھر انہیں پنجاب کے سب سے بڑے منصب پر بھی بٹھایا. جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو پرویز الہی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. یہ چوری شجاعت حسین صاحب کا عمر ہونے میں نہ تھا. تو چوری صاحب نے سوچا ہوگا کہ پوری زندگی میں نے اس نالائق کو اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، اسے بڑے بڑے عہدے دلوائے ہیں، تو اب بڑھاپے میں جب یہ بھی 80 سال کا ہو گیا ہے تو غلطی کر بیٹھا تو کوئی بات نہیں، میرا تو چھوٹا بھائی ہے. تو وہ جیل میں چلے گئے، وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنا بڑا پن دکھایا، اپنا بڑا ہونے کا ثبوت دیا. لیکن مت ماری گئی جناب چوری پرویز الہی صاحب کی. ان کے بیٹے نے پتہ نہیں ان پہ کیا انہیں گھول کے پلا دیا ہے، یا نئی دلہن کا اثر ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ادراک نہیں کر پا رہے. ان کے سامنے ہے، ان کو جیل میں جا کے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ یاد رکھیے گا عمران خان جو ہے اس کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا چکا ہے. عمران خان کی پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا چکا ہے. اب اس ملک میں پی ٹی آئی جس کو عمران خان لیڈ کیا کرتے تھے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ پی ٹی آئی اس ملک میں اب سیاست نہیں کر سکے گی. عمران خان اب وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے، ایم این اے ہوں گے تو وہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑیں گے. وہ کسی بھی
اسمبلی میں بطور رکن نہیں جا سکتے، وہ پنجاب کی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، گلگت بلتستان کی اسمبلی میں، بلوچستان کی اسمبلی میں یا سندھ کی اسمبلی میں بطور رکن نہیں جا سکتے، قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتے، سینٹ میں نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ وہ تو اب کونسلر کا الیکشن بھی لڑنے کے اہل نہیں رہیں گے، تو ان کا تو اپنا مقدر جیل ہے۔ تو آپ کو جیل سے نکالنے کے لیے چونکہ آپ کا خاندان متحرک ہو گیا، چوری شجاعت حسین صاحب متحرک ہو گئے، وہ بوڑھے آدمی ہیں، ان کو نہ اسٹیبلشمنٹ انکار کرتی ہے، نہ مسلم لیگ نون انہیں انکار کر پاتی ہے، جناب آصف علی زرداری بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں پیجے سے غلطی ہو گئی ہے، پیجے کو معاف کر دینا چاہیے، تو سارے چپ ہو جاتے ہیں ان کے سامنے۔ تو اب جب ان کے کہنے پہ جناب چوری شجاعت حسین صاحب دوبارہ جیل میں گئے ہیں پرسوں، تو وہاں پر جو انہیں جواب ملا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ چوری شجاعت حسین صاحب کی آنکھیں جو بلیک اینے کے پیچھے ہوتی ہیں وہ تو ویسے کم ہی کھلتی ہیں، لیکن اب پوری کھل گئی ہوں گی، اور انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ پرویز الہی جو ہیں انہوں نے اپنا راہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کی ہیں۔ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے چوری شجاعت حسین صاحب کو، ان کی فیملی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا ہے۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کلہاڑا مارا تھا کاف لیگ پر، کاف لیگ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بڑی عید سے پہلے انہوں نے کاف لیگ کی قربانی کر دی تھی، اور ایک قصاب بن کر، ایک قصائی بن کر انہوں نے اپنے بغدے سے کاف لیگ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جیسے قصائی گوشت کرتا ہے۔ چوری شجاعت حسین صاحب کو بہت ہمت درکار ہے، انہیں کاف لیگ کو دوبارہ تنکا تنکا اکٹھا کر کے بنانا پڑے گا۔ جو اراکین پرویز الہی صاحب لے کے اڑے تھے، دوبارہ سے اس طرح کے کارکن، اس طرح کے امیدوار جو الیکشن جیتنے کے اہل ہوں۔ چوری شجاعت حسین صاحب کو امید تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جب اس پہ بغداد چلائے گی پی ٹی آئی پہ تو کچھ نہ کچھ 20-25 اراکین مجھے بھی ملیں گے، لیکن وہ 20-25 اراکین انہیں نہیں مل سکے، وہ سارے کے سارے استحکام پاکستان والے لے اڑے، جناب جہانگیر ترین بڑے متحرک ہیں وہ لے اڑے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہاتھ مل گئے، اور اس میں بہت بڑا رول موجودہ حکومت کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری بی ٹیم جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہے، اور یہی ہمیں سیکنڈ کریں گے پنجاب میں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے پھر وہ سارے بندے جو تھے ان کو یہ نہیں کہا، کسی ایک کو بھی نہیں کہا کہ آپ کاف لیگ جوائن کریں۔ تو جناب چوری سرور صاحب کو بڑی امید تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بندے بڑے متحرک ہوئے تھے کہ کچھ نہ کچھ بندے میں توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، کچھ نہ کچھ بندے 8-10 ایسے بندے جو الیکشن جیتنے کے اہل ہوتے ہیں، جیتنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ جنوبی پنجاب سے ہوں، وہ راولپنڈی سائڈ سے ہوں، میں وہ بندے لے اڑوں گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ان کی ساری کاوشیں کوششیں جو ہے بیکار گئی ہیں۔ انہوں نے بڑا یقین دلایا تھا چوری شجاعت حسین صاحب کو جب انہوں نے کاف لیگ جوائن کی تھی کہ میں کاف لیگ کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال دوں گا۔ پرویز الہی صاحب گئے ہیں تو کیا ہوا، وہ سارے کے سارے لوگ میں کاف لیگ کی چھتری کے نیچے جمع کر دوں گا۔ چوری شجاعت حسین صاحب کو بڑی امید تھی، وہ تو خود تو بیمار ہیں، وہ تو حرکت نہیں کر سکتے، بڑی مشکل سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں ویل چیئر پر ہی کہیں پہنچایا جاتا ہے، اور وہ گفتگو کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو بڑی مشکل سے انہیں پروگرامز میں لے کے جایا جاتا ہے، وہ زیادہ موو بھی نہیں کر سکتے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ چوری شجاعت حسین صاحب تو اب زیادہ ورکنگ کے قابل نہیں ہیں، تو وہ کیا ورکنگ کرتے؟ تو چوری سرور صاحب جو تھے سابق گورنر پنجاب، وہ تو یہ کہہ کے آئے تھے کہ میں پارٹی کو بڑا فعال کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کو وہ دن رات اس میں شامل کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے چیئرمین یونین کونسل کا ٹکٹ دینے کو بھی تیار نہیں تھی، وہ لوگ ان پارٹی میں لا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فلاں یو کے میں مسلم لیگ نون سے 25 سال وابستہ رہے، تو اب یہ کاف لیگ میں آ گیا۔ مسلم لیگ نون سے وہ کیا وابستہ رہے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ کوئی یو کے میں عہدیدار تھے؟ وہ کسی یو کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کے بھی وہ عہدیدار تھے، ذمہ دار تھے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو لوگ ابھی تک چوری غلام سرور صاحب نے شامل کیے ہیں، ہر چند کے وہ سابق گورنر میاں اظہر کے حلقے سے لوگ ہوں، وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے علاقے میں کونسلرز کے الیکشن لڑا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ چیئرمین یونین کونسل کے الیکشن ابھی تک وہ لوگ شامل ہوئے ہیں۔ تو کوئی بڑا تیر مارنے میں ناکام رہے ہیں چوری محمد سرور صاحب۔ چوری سرور صاحب ایک بھی ایسا بندہ ابھی تک لانے میں ناکام رہے ہیں جس نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہو، یا تو وہ جیتا ہو یا بڑے معمولی سے مارجن سے ہارا ہو۔ تو ابھی تک کی چوری غلام سرور صاحب کی ساری جو بھاگ دوڑ ہے وہ بالکل اس بندر جیسی ہے جس نے کہا تھا شیر سے
کہ تیری شیرنی نو آرام ہوندا ہے یا نہیں ہوندا، یہ نال مینوں کی کنسرن ہے، تو میری آنیاں جانیاں ویکھ۔ تو چوری سرور صاحب کی آنیاں جانیاں کمال ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں بھی دوسرا جہانگیر ترین ہوں۔ جب میں نے یہاں سے جنوبی پنجاب جانا ہے تو وہاں سارا جنوبی پنجاب میں نے بٹھا کے چوری صاحب کے گھر لے آنا ہے، نت ہاؤس لے آنا ہے یا ظہور لائی روڈ پہ وہاں لے آنا ہے۔ تو ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں وہ، ان کے ساتھ ان کی کوچ میں، ان کے طیارے میں، طیارہ تو ان کے پاس ہے نہیں، ان کی موٹر سائیکل پہ یا ان کی گاڑی میں کوئی ایسا بندہ ابھی تک نہیں بیٹھا جس کو کہا جائے کہ یہ اس کو کاف لیگ اگر ٹکٹ دے دیتی ہے تو یہ ایم پی یا ایم این اے منتخب ہو جائے گا۔ بہرکیف چوری شجاعت حسین صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پرویز الہی صاحب نے ان کی اس آفر کو یہ دوسری دفعہ کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، خاندان کے بڑے کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچایا۔ لوگوں کی جو توتکار ہو رہی تھی، ان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا کہ یہ تو اپنا خاندان نہیں بچا سکے، انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، یہ ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پر حق حکمرانی آپ کیسے جتا سکتے ہیں چودھری فیملی۔ تو یہ ساری باتیں چودھری صاحب کے کانوں میں جب پڑی تو وہ 2 دفعہ جیل میں گئے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب نے چودھری صاحب کی ایک نہیں سنی یا ایک نہیں مانی، سنی صاحب ہوں گی لیکن مانی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے مونس الہی نے کرنا ہے۔ اور اب میرے خیال میں چودھری صاحب کے یہ کہنے کے بعد مونس الہی صاحب کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اب سب کی نظریں اس طرف ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فوری طور پر مونس الہی کو انٹرنیشنل پولیس کے ذریعے، انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے اور پاکستان واپس لا کے ان کا ذرا سانس بند کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ اور چوری پرویز الہی میرے نزدیک اس حوالے سے ایک بڑے آدمی ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 1 ماہ کی جیل جو ہے وہ برداشت کر لی ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، 80 سال کے بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اور میں نے عرض کیا وہ تو نئی شادی کر کے نئی زلفوں کے اسیر ہوئے تھے، تو ایسا بندہ جیل کاٹ لے تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ مونس الہی 1 مہینہ کی جیل نہیں کاٹ سکیں گے، وہ تو بیچارہ ابھی اپنی عیاشیاں مکمل نہیں کر پایا، وہ دن رات رنگین کیے ہوئے، تو وہ جب انٹرنیشنل پولیس کے ذریعے، انٹرپول کے ذریعے جب پاکستان واپس آئیں گے اور انہیں جیل میں ڈالا جائے گا، تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ خاندان کا کوئی فرد جائے نہ جائے، چوری شجاعت حسین صاحب کا منشی بھی ان کے پاس جائے گا تو وہ گھٹنے ٹیک دیں گے اور کہیں گے کہ مجھے یہاں سے نکالو، میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ باہر کیا پرویز الہی صاحب بڑھاپے میں انہوں نے ایک اس حوالے سے میں متاثر ہوں کہ پرویز الہی، میں ان کی سیاسی بصیرت سے متاثر نہیں ہوں، اس حوالے سے متاثر ہو کہ بیٹے نے بے شک غلط جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے، وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ مونس الہی نے لیا تھا۔ اب مونس الہی اگر فیصلہ بدلتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا فیصلہ یہی ہے اور سیاسی فیصلے مونس الہی نے لینے ہیں۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تیاریاں ہو چکی ہیں، مونس الہی کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لانے کی تیاریاں جاری ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں یعنی کہ جولائی کے اسی مہینے میں انٹرپول کے ذریعے مونس الہی کو واپس لایا جائے گا، اور ان پر جو سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں، بڑی کرپشن کے جو مقدمات ہیں، ان کو فیس کرنا پڑے گا مونس الہی کو۔ اور جو پیغام دیا گیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پیغام دیا ہے مقتدر حلقوں کو کہ یہ فیصلہ مونس الہی کا تھا اور آئندہ بھی میری سیاسی فیصلے جو ہیں وہ مونس الہی نے کرنے ہیں، یہ مونس الہی کے گلے کا پھندا بننے والے ہیں، یہ جملہ مونس الہی کے گلے کا پھندا بننے والا ہے۔ مونس الہی ایک بڑی آزمائش کا شکار ہونے والے ہیں اور مونس الہی کو اب یہ بھگتنا پڑے گا۔ انہیں ان تمام مقدمات میں جن میں انہیں ریلیف مل بھی سکتا تھا، اب انہیں ان میں ریلیف نہیں ملے گا اور انہیں ان تمام مقدمات کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور یوں 2 باتیں طے ہوگی، ایک تو کہ چودھری برادران جو ہیں وہ پوری طرح سے تقسیم ہو گئے، مونس الہی جو ہیں اب شاید انہیں کبھی بھی کاف لیگ میں اور شجاعت حسین فیملی کبھی بھی انہیں قبول کرے، اور دوسرا یہ کہ مونس الہی جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب پنجاب میں کبھی صوبائی وزیر بھی بن سکے۔ سب سے بڑے صوبے کا اسپیکر بننا یا اس کا وزیر اعلیٰ بننا یہ تو بہت بڑا خواب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مونس الہی کبھی بھی رکن اسمبلی بھی منتخب ہو سکے پنجاب سے۔ یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، پولیٹیکلی جو دیکھتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، اسے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور یکسر انکار بھی۔ بلکہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ مونس الہی جو ہے ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب وہ سیاسی طور پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ایک ہی کیا اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنا خاندان چھوڑ کے، اپنی پارٹی چھوڑ کے میں اپنے باپ کو
اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں لے کے عمران خان کی جھولی میں ڈال دے. تو انہوں نے ڈال دیا. یہ ان کے پاس آخری پتہ تھا جو انہوں نے کھیلا. اس کے بعد ان کے پاس کھیلنے کے لیے مزید کوئی پتہ نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.